शाम 5 बजे का वक्त था। कुछ सितंबर के महीने की भी आमद थी। कुछ समंदरों की ठंडी हवाओं का भी असर था, जो माहौल काफ़ी हद तक खुशगवार लग रहा था। ऐसे में कासिम कॉटेज में हर तरह खुशियों का समा था। आज उनकी लाडली बेटी मिरहा की बर्थडे थी। हर तरह शोर गुल था और ऐसे में पूरी महफिल की जान हानिया कासिम अपने पूरे जोशो खरोश से घर को सजाने में मसरूफ़ थी। सैम, जल्दी से ये सारे गुब्बारे फुलाओ, शाबाश, फिर केक भी लेने जाना है। और हाँ, ये जो तुम टेबल पर रखे कुकीज़ उठा उठा कर खा रहे हो ना, मैं बता रही हूँ, अगर तुम्हें उठ गई ना, कसम से ऐसी चित्रौल करूंगी ना कि याद रखोगे। हानिया के दुपट्टे पर सैम का बिस्किट की प्लेट तक बढ़ता हुआ हाथ वापस हो लिया था। अहमद भाई, आपने अब तक कपड़े नहीं चेंज किए? भाई जाइए ना, आप जल्दी चेंज करें, हमें बेकरी जाना है, ऑर्डर रेडी होगा। आप बस हर वक्त लैपटॉप पर ही चिपके रहते हैं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। वो बड़बड़ाते हुए बारी बारी अब तमाम मुलाजिमीन को हुक्म सुना रही थी। जा रहा हूँ चुड़ैल, खुद तो तैयार हो जाओ, शक्ल देखो, वाकई में चुड़ैल लग रही हो आज। अहमद ने लैपटॉप स्क्रीन से नज़र हटाकर उसे छेड़ा। हानिया सगे घूरने लगी। बिल्कुल सही कहा अहमद भाई। सैम ने लुकमा लगाया। वो गुस्से से कमर पर हाथ टिकाए अपने दोनों भाइयों को घूर रही थी, जो उसे तंग करने का कोई मौका जाने नहीं देते थे। यानी आप दोनों आज के दिन भी बाज नहीं आएंगे? आने दें मिरहा आपी को, मैंने आप दोनों की कुट लगवानी है। हमेशा की तरह अपनी बड़ी बहन की धमकी देकर वो अब तैयार होने चली गई थी, जबकि उसके जाते ही सैम और अहमद हाथ पर हाथ मारकर हंसे थे। थोड़ी ही देर में वो तैयार होकर अहमद के सर पर खड़ी थी, जो अब तक काम में बिजी था। यार उठे ना, चलें भाई। यार हानी, तुम एक काम करो, ड्राइवर अंकल के साथ चले जाओ, मैं ज़रा अपने कोलीग के साथ बिजी हूँ। अहमद की बात पर हानिया का मुंह बना। ठीक है, सबको मेरे ही काम के वक्त अपने काम याद आते हैं, बस सही है, अब बात मत कीजिएगा मुझसे। और रात में उठकर मुझे मत जगाइएगा कि मैं आपको नूडल्स बना कर दूँ, समझे आप? गुस्से से कहती हुई वो बाहर की तरफ चली गई थी। पीछे अहमद गहरी सांस लेकर रह गया था। कुछ ही देर में वो एक बेकरी से बाहर निकल रही थी। हाथ में केक का डब्बा था, चेहरे पर छलकती खुशी से ये जाहिर हो रहा था कि केक के साथ उसने ज़रूर कोई छेड़खानी की थी। अब उसे रोड क्रॉस करके गाड़ी में जाकर बैठना था। अभी वो रोड क्रॉस कर ही रही थी जब अचानक किसी ने हॉर्न दिया। हड़बड़ाहट में उसके हाथ से केक का डब्बा छूट कर गिरा। कार ने अचानक ब्रेक लगाया था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर कोई उजलत से उसकी तरफ बढ़ा, मगर वो अब तक बेयकीनी से मुंह खोले ज़मीं बोस हुए केक के डब्बे को देख रही थी। एक्सक्यूज़ मी मिस, आप ठीक हैं? आपको चोट तो नहीं आई? 6 फीट का खूबरू नौजवान आंखों पर चश्मा लगाए अपनी तमाम तर वजाहत के साथ उसके सामने खड़ा था। हानिया ने सर उठाकर सदमे से उसे देखा। ये क्या कर दिया आपने? ओह माय गॉड! वो अब तक सदमे में थी। मुकाबिल वजूद ने एक नज़र नीचे गिरे केक के डब्बे को देखा, फिर उसे जो हैरान और परेशान खड़ी अब तक सदमे में नजर आ रही थी। आई एम सॉरी मिस, मगर गलती आपकी है। इस तरह रोड क्रॉस नहीं किया जाता जिस तरह आप कर रही थी। हाशिम ने कांधे उचकाए तो हानिया ने घूर कर उसे देखा। आप पहले तो ये चश्मा उतारें, फिर मेरी बात सुने। मैं बिल्कुल ठीक क्रॉस कर रही थी। आपके हॉर्न की वजह से मेरा ध्यान भटक गया, और आप ही की वजह से मेरी बहन के बर्थडे केक का वक्त से पहले ही मर्डर हो गया। हानिया की बात पर हाशिम ने नासमझी से उसे देखा। यानी वो लड़की पैदा हो चुकी थी जो उसे उसकी गलती बता रही थी। हानिया का ड्राइवर भी गाड़ी से निकल कर इस तरफ आया था। बागी के लोग भी जमा होने लगे थे और हाशिम को लोग नहीं पसंद थे। हाशिम को रश से घबराहट होती थी, इसीलिए वो यहाँ से जल्द से जल्द निकल जाना चाहता था। ओके, माय मिस्टेक, बताएं इसके कितने पैसे हैं, मैं आपको डबल दूंगा। हाशिम ने सबसे पहले अपना वॉलेट निकाला तो हानिया ने नाराज़गी से उसकी तरफ देखा। अगर आपको इतना ही शौक है ना अपोलोजाइज का, तो चले मेरे साथ और ऐसा सेम केक मुझे बनवा कर दें अभी इसी वक्त, क्योंकि अभी आधे घंटे बाद मेरी आप ही की बर्थडे है। ये केक मैंने स्पेशल उनके लिए बनवाया था। हानिया की बात पर हाशिम ने भवें समेटते उसे देखा। वो छोटी सी लड़की गुस्से में उसे न जाने क्यों अच्छी लगी थी, और ऐसा बहुत सालों बाद पहली बार हुआ था कि उसे कोई लड़की अच्छी लगी थी। मिस, मैं पैसे दे तो रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट होगा ऐसे। हाशिम ने अपनी परेशानी बताई। अच्छा, आपको अपने टाइम की पड़ी है, और यहाँ जो आपने मेरा टाइम बर्बाद कर दिया उसका क्या? आप चल रहे हैं या नहीं, या मैं आपसे नाराज़ हो जाऊं? उसके आखिरी जुमले पर हाशिम ने अजीब सी नज़रों से उसे देखा।
وہ بھلا اسے جانتا کب تھا جو وہ اس سے ناراض ہونے کی بات کر رہی تھی؟ نہ جانے کیوں مگر اس کا دل کیا کہ کچھ وقت اور اس کے ساتھ رہا جائے۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں بیکری پر کھڑے تھے۔ ہاشم مسلسل کسی نہ کسی کال پر بیزی تھا۔ گاہے بگاہے ایک نظر اسے بھی دیکھ لیتا جو ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ ہاشم نے نوٹ کیا وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ مزید اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ ہاشم نے کیشیئر سے پوچھا تو اس نے 10 منٹ کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں کیک تیار ہو کر آ چکا تھا۔ میم، آپ کیا لکھوانا چاہتی ہیں کیک پر؟ لڑکے کی بات پر ہانیہ موبائل پر انگلیاں چلانے لگی۔ ہاشم نے گہری سانس لے کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے والیٹ نکالا۔ یہ لیں۔ لڑکا ہاشم کے ہاتھ سے نوٹ پکڑنے لگا تو ہانیہ نے ہاشم کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کیا۔ اس کے اچانک نرم و ملائم لمس پر ہاشم کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ ابھی پوری پیمنٹ نہیں کریں گے، پہلے کیک پورا ریڈی ہونے دے، پھر آپ پیمنٹ کیجیے گا۔ ان کا کیا بھروسہ، نام شام غلط لکھ دیا تو ہو جائے گا نا پھر سے کیک خراب، ہانیہ نے بھویں سکیڑ کر کہا۔ ہاشم نے گہری سانس لے کر ہاتھ پیچھے کیا۔ پیدا ہو کر احسان کیا ہے مرہا۔ ہانیہ کے بتانے پر ہاشم نے پہلے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر بمشکل اپنی مسکراہٹ پر کنٹرول کیا، مگر سامنے کھڑا کیک پر نام لکھتا لڑکا مسکرا گیا تھا۔ ہانیہ نے اسے گھورا۔ آپ کے ٹوتھ پیسٹ میں ذرا بھی نمک نہیں ہے، جبھی آپ کے دانت اصلی گولڈ کے معلوم ہوتے ہیں۔ ہانیہ کے تنک کر کہنے پر لڑکے نے اچانک منہ بند کیا اور خاموشی سے لکھنے لگا، جبکہ ہاشم کا دل کیا قہقہ لگائے۔ کیک کا ڈبہ لیے وہ اب دوبارہ سڑک پار کر رہی تھی اور ہاشم ایسے ہی پیچھے کھڑا تھا۔ سنیے، نام کیا ہے آپ کا؟ وہ جو گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھنے ہی والا تھا اس کے سوال پر رکا۔ ہاشم جہان، ہاشم نے سنجیدگی سے بتایا۔ تھینک یو سو مچ مسٹر ہاشم جہان۔ تھوڑی دیر پہلے والی ناراضگی بھلا کر مسکراتے ہوئے وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مرہا آپی، احمد، ہانیہ اور سیم نے ایک ساتھ پورے زور و شور سے کہا تھا۔ باقی کے سب لوگوں نے تالیاں بجائی تھیں۔ مرہا ٹریڈیشنل ڈریس میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ایک سیدھی سادی گھریلو کم گو لڑکی تھی۔ کیک پر لکھی گئی عبارت پڑھ کر وہ ہنستی تھی اور کچھ دیر بعد جب ہانیہ نے ہاشم کے متعلق سب کو بتایا تو وہ سب بھی اس کے انداز پر ہنس دیے تھے۔ غرض یہ وہ سب کی لاڈلی اور محفل کی جان تھی۔ بی جان، میں نہیں کروں گا شادی۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی بات؟ مجھے یہ سب عجیب لگتا ہے، میں بند کر نہیں رہ سکتا۔ وہ کھانے کی ٹیبل پر آج پھر اسے بات پر بحث کر رہے تھے۔ دادی کی خواہش کب پوری کرو گے ہاشم؟ میں تھک گئی ہوں اس محل نما گھر میں اکیلے رہ کر۔ گھر میں رونق آئے گی، بچوں کی چہچہاہٹ گونجے گی تو یہ گھر بھی گھر لگے گا نا۔ ہاشم نے گہری سانس لی۔ تمہیں کوئی پسند ہے یا تمہاری نظر میں ہے کوئی؟ ہاشم نے ہر بار کی طرح اس بار بھی نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے اجازت دو تاکہ میں ڈھونڈ سکوں۔ اور تم فکر کیوں کرتے ہو بیٹا؟ وہ جو بھی ہوگی بہت اچھی ہوگی، تمہیں قید نہیں کرے گی وہ۔ ہاشم پہلے تو کافی دیر چپ رہا، پھر بولا تو آواز دھیمی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ ڈھونڈ لیں، لیکن اس بات کا خیال کیجیے گا کہ وہ مجھ پر حکم نہ چلائے، کیونکہ اگر زندگی میں کبھی اس نے مجھ پر حکم چلایا تو میں اسے چھوڑ دوں گا، ماں ہی کیوں نہ بن جائے۔ ہاشم کی بات پر انہوں نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ البتہ وہ بہت خوش تھی۔ لڑکی تو وہ ڈھونڈی چکی تھی، بس بات کرنی رہ گئی تھی۔ اتوار کو چلنا میرے ساتھ ہاشم، لڑکی دیکھ لینا، بی جان نے سنجیدگی سے کہا۔ بی جان آپ کو جو پسند کریں گی وہی اس پیلس کی بہو بنے گی۔ ہاشم کا لہجہ اب نرم تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس کی تصویر لے آؤں گی، مجھے پوری امید ہے تمہیں وہ بہت پسند آئے گی، بی جان نے رکھاؤ سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ اس نے جواباً سر ہلا دیا۔ بی جان اپنی ملازمہ کے ساتھ قاسم کاٹیج پر موجود تھی۔ ٹیبل پر انواع و اقسام کے لوازمات رکھے تھے۔ ایک طرف اجاز قاسم اور ان کی بیوی زہرہ اور دوسری طرف فہیمہ بیگم بیٹھی تھیں، اجاز کی والدہ۔ بیچ والے صوفے پر بی جان بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے چائے کی ٹرے میز پر رکھی تو بی جان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ بی جان، رائٹ، یہی کہتے ہیں نا آپ کو سب؟ آپ بالکل بھی یہ مت سمجھیے گا کہ مرہا آپی نے سرجری کروائی ہے۔ دراصل میں ہانیہ ہوں، ان کی چھوٹی بہن۔ آپ یہ سوچیں کہ بھائی چائے تو لڑکی لاتی ہے، لڑکی کی بہن کا یہاں کیا کام؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ میری بہن بہت شرمیلی ہے اور گھبراہٹ میں اگر اس کے ہاتھ سے کپ کی ٹرے چھوٹ کر گر گئی تو ہو گیا نا پھر کام تمام۔ ہانیہ کی بات پر بی جان سمیت سب ہنسے تھے۔ بی جان نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔
बचपन में भी इतनी ही प्यारी थी तुम जितनी अभी हो। बीजान ने उसका माथा चूमा। हाँ बीजान, बस थोड़ा रंग साफ हो गया, लंदन का कमाल है। उसने आंख दबाई। बीजान और हानिया की दादी किसी वक्त में गहरी दोस्तें हुआ करती थी। बहुत सालों पहले वो मिली थी, वो भी एक अहम मकसद के लिए। मेरा बेटा इधर आओ। मेरा जो अंदर से खड़े होकर सारा मंजर देख रही थी। बीजान की आवाज़ पर उनके साथ आ बैठी। उन्हें वो वाकई बहुत पसंद आई थी। मेरी तरफ से हाँ है। आप लोग भी मेरे पोते को आकर देख लें, फिर इंशाल्लाह चटमंगनी पट ब्याह कर देंगे और आपकी रौनक हमारे घर की रौनक बन जाएगी। बीजान की बात पर सब मुस्कुराए थे। हानिया बेटा, मेरा की तस्वीर एक खाकी लिफाफे में तुम्हारे कमरे में अंदर स्टडी टेबल पर रखी हुई है, वो बीजान को लाकर दे दो। जोहरा ने हानिया को मुखातिब किया। बीजान की तरफ से दिए गए तहाइफ वो अंदर रखने गई थी और अब वो तस्वीर ढूंढ रही थी। तभी उसे एक खाकी लिफाफा नजर आया। जरा देखो तो मैडम साहिबा की कौन सी तस्वीर जीजू को दिखाने के लिए दी जा रही है। उसे जैसे ही तस्वीर देखने के लिए लिफाफा खोला, जोहरा की आवाज़ आने लगी। शायद वो उसे ही बुला रही थी। मजीद ताख़ीर के वो तस्वीर देखने का इरादा तर्क करके खाकी लिफाफा हाथ में लिए बाहर की तरफ भागी। वो नहीं जानती थी उसकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी उसकी एक गलती की वजह से कैसा मोड़ मुड़ने वाली है। खिड़की से आती हवा पर स्टडी टेबल के पास गिरा खाकी लिफाफा उड़कर साथ रखी अलमारी के नीचे चला गया। हाशिम जब बिजनेस डिनर से वापस घर आया तो बीजान दवाई खाकर सो चुकी थी। उसे अक्सर ही घर आते हुए देर हो जाती थी। वो फ्रेश होकर बाहर निकला। कमरे से नीचे टाल लपेट रखा था, कसरती चौड़ा सीना वाज़े नजर आ रहा था। बालों से पानी टपक रहा था, गर्दन पर पानी की नन्ही बूंदें उभरी हुई थी। हाशिम सर सिखाते हुए मिरर के सामने आकर खड़ा हुआ। तभी उसकी नज़र परफ्यूम की बोतलों के सामने रखे खाकी लिफाफे पर गई। ये मुलाजिम उसके ऑफिस से घर आने के बाद उसके सामने यहाँ रख कर गया था। वो बखूबी वाकिफ था कि इसके अंदर उसकी हमसफ़र की तस्वीर थी, मगर वो गलत था। पहले उसने हाथ बढ़ाकर लिफाफा उठाना चाहा, फिर नफ़ी में सर हिलाकर हाथ पीछे खींचा। बीजान ने पसंद की है, ठीक ही होगी, मैं हाँ कर चुका हूँ। अब उसे तो नाम भी नहीं पता था। वो कपड़े चेंज करके जब लैपटॉप लिए बेड पर बैठ चुका था। वो 2 घंटे से पूरे मॉल की एक एक दुकान छान रही थी, मगर मजाल है जो उसे कोई ढंग की चीज़ नज़र आई हो। तंग आकर वो फूड कॉर्नर पर आ चुकी थी। फिर उसे शदीद भूख लगी हुई थी। ये सैम का बच्चा भी पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, वो मेरे साथ 2 घंटे से ख्वार हो रहा है, मगर ये क्या बात हुई कि बहन को अकेला छोड़कर चला जाए। अब मैं क्या लूँगी जीजू के लिए, कोई आइडिया ही नहीं। चैट जीपीटी भी साथ नहीं दे रहा आज तो। वो मुंह फुलाए ड्रिंक का कैन और चिकन सैंडविच हाथ में लिए घूम रही थी। वो जो कान पर फ़ोन लगाए काफ़ी मसरूफ़ सा एक शॉप से निकलने लगा था, अचानक उससे टकराया। हानिया के हाथ से ड्रिंक का ग्लास छूट कर गिरा, जबकि सैंडविच अब तक हाथ में ही था। आप तो वही हैं, आप फिर आ गए। वो जो सॉरी बोले बिना ही आगे बढ़ने वाला था, सामने खड़े वजूद को देखकर हैरत में मुब्तला हो गया। दूसरी बार सामना, ये कैसा इत्तेफाक था तुम? वो हैरान था, बहुत ज़्यादा हैरान, मगर वो अचानक ही उदास हुई। फ़ोन वो बंद कर चुका था। भला इस वक्त उससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ हो सकता था? बात मत करें मुझसे, आज गलती मत बताइएगा मुझे मेरी, आज मेरा मूड ऑफ है। वो मुंह बसोड़कर सैंडविच की बाइट लेते हुए आगे बढ़ गई और वो अब तक नासमझी से उसे देख रहा था। तभी वो पलटी। बंदा इखलाकन ही पूछ लेता है कि क्या हुआ है, लेकिन नहीं, यहाँ तो किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। वो पैर पटक कर उस तक आई थी और वो हवन्नक बना उसकी शक्ल देख रहा था। देखें, अब आप मुझे ऐसे मत देखें, आप मुझे फेवर दे सकते हैं एक, ओके। उसके अचानक पॉइंट पर आने पर हाशिम ने इस्बात में सर हिलाते हुए गहरी सांस ली। वो दोनों साथ चल रहे थे। वो पता नहीं क्यों पहली दफ़ा इस तरह किसी के साथ चल रहा था। मुझे ना अपने होने वाले जीजू के लिए कोई चीज़ लेनी है, कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट। मैं 2 घंटे से मॉल में घूम रही हूँ, मगर कोई ख़ास चीज़ दिखाई ही नहीं दी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक जेंटलमैन को कैसा गिफ्ट पसंद आ सकता है? हानिया ने बिलाखिर उसे अपना मसला बता ही दिया। सिंपल, तुम उनसे उनकी पसंद पूछ लो। हाशिम ने कांधे उचकाए। गिफ्ट पूछकर कौन देता है मिस्टर हाशिम? हानिया ने घूमकर कमर पर हाथ रखकर उसे घूरा, जबकि वो उसके यूं नाम लेने पर पहले तो चौंका, फिर संभल कर कोट ठीक करता हुआ उसके साथ चल दिया। आप बताएं, आपको क्या पसंद है? I mean, आपको अगर कोई गिफ्ट दे तो आप क्या चाहेंगी कि आपको गिफ्ट में क्या मिले? उसने घूमकर सवाल किया। हाशिम ने गला कुंकारा। मैं गिफ्ट्स नहीं लेता, कोई दे भी दे तो यूज़ नहीं करता।
वेल बेसिक चीज़ें यही होती हैं, वॉच, परफ्यूम, कफलिंग्स, या तुम चाहो तो कोई गैजेट भी दे सकती हो, जैसे कोई पेन या वॉलेट, या फिर अगर मैं आपको गिफ्ट दूं तो आप यूज़ करेंगे? वो अभी उसे मज़ीद कुछ कहता, वो उसकी बात काट चुकी थी। उसकी चलती ज़बान को ब्रेक लगा। वो अचंभे से उसे देखने लगा। आई मीन, उफ, मैं क्या पूछ रही हूँ? अच्छा, जस्ट इमेजिन करें, मैं यहाँ आपके लिए गिफ्ट लेने आई हूँ। आप बताएं, आपके लिए क्या लूँ? उसने संभल कर सवाल किया तो वो हल्का सा मुस्कुराया। ओके, तो मिस हानिया कासिम। ओके, मिस हानिया कासिम, तो चलिए फिर मुझे परफ्यूम दिलाएंगी आज आप। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। हानिया मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल दी। थोड़ी ही देर में वो लोग शॉप पर मौजूद थे। हानिया को जो जो परफ्यूम समझ आया उसने हाशिम को चेक करवाया। हाशिम ने उनमें से एक पसंद किया जो उसके टेस्ट का था, जिसे वो अक्सर यूज़ करता था, जिसकी कीमत 65,000 थी। परफ्यूम की बोतल जितनी दिखने में खूबसूरत थी, इतनी ही उसकी खुशबू भी दिलकश थी। वो लोग मॉल से बाहर आ चुके थे। थैंक यू मिस्टर हाशिम, वो खुश दिली से मुस्कुराई। यू आर वेलकम मिस हानिया, सी यू अगेन इंशाल्लाह। वो मुस्कुराते हुए पलटकर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अचानक हवा का झोंका आया। हानिया के बाल उड़कर चेहरे पर आने लगे थे, और यही वो लम्हा था जब हाशिम के दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की कि उसकी शरीके हयात काश वो होती। बेटा, अगले हफ्ते मंगनी की रस्म है, तुम अपनी मीटिंग्स कैंसिल कर देना। तुमने लड़की तो देख ली ना, कोई एतराज़ तो नहीं तुम्हें? बीजान ने लुक़मा लेते हुए सवाल किया। मुझे कोई एतराज़ नहीं बीजान। बीजान ने नाराज़गी से उसे देखा। मुझे शहाबुद्दीन ने बताया था कि तुमने अब तक इस लिफाफे को नहीं खोला, वो अब तक बंद पड़ा है। ऐसे करोगे हाशिम? मुझे दुख होगा कि मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ शादी के लिए। वो खफा हुई थी। हाशिम ने उनका हाथ सहलाया। बीजान, मैं हाँ कर चुका हूँ। बीजान ने हाथ पीछे खींचा, नैपकिन से लबों को साफ किया, शहाबुद्दीन को मुखातिब करके हाशिम के कमरे से लिफाफा मंगवाया, और अब वो उसकी तरफ बढ़ाकर उसे खोलने पर इसरार कर रही थी। ओके बीजान, मैं हार गया। वो जीत गई। हाथ में प्लेट में चम्मच रखकर हाथ उठा लिए और लिफाफा खोलकर अंदर से तस्वीर निकाली, मगर बीजान ने उसका हाथ पकड़ा। क्योंकि तुम आज भी लंच करके आए थे और यहाँ बैठकर खाना सिर्फ मेरी वजह से खा रहे हो, तो मतलब तुम्हारा पेट भर चुका है। अब तुम मज़ीद कुछ नहीं खाने वाले, इसीलिए ये लिफाफा लो और अपने कमरे में जाओ। शाम में टी टाइम पर मिलेंगे हम। मैं मुंतज़िर रहूँगी तुम्हारे जवाब की। बीजान की बात पर वो सर झुकाकर मुस्कुराया था और नैपकिन से लब थपथपाते हुए लिफाफा लेकर उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में मौजूद था। हाथ में लिफाफा था और आंखों के सामने उसका अक्स लहरा रहा था। नहीं अल्लाह पाक, मैं किसी ऐसी चीज़ या ऐसे शख्स की चाहत नहीं करना चाहता जो मेरे लिए नहीं है। मेरे जहन से उसका अक्स मिटा दे और मेरी होने वाली हम सफ़र को मेरे दिल की मलिका बना दे। उसका दिल उस लम्हे पानी की तरह शफाफ था। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, और तभी उसने आंखें बंद करके तस्वीर आंखों के सामने की। जैसे उसने आंखें खोली, वो सांस न ले सका। उसे लगा वो भी अचानक ही लड़खड़ा कर गिर जाएगा। उसे लगा उसका दिल धड़कना भूल चुका है। वो सांस रोके तस्वीर देख रहा था। हानिया काले रंग के कामदार लंबी मैक्सी में मलबूस खुले बालों और हाई हील के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी, और हाशिम को लग रहा था वो कोई ख्वाब देख रहा है। नहीं अल्लाह पाक, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मतलब क्या ये लड़की वो लड़की जिसे मेरे लिए मुंतखब किया है? क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ या वाकई ये हकीकत है? मैंने तो उसकी चाह भी नहीं की थी। मेरे दिल को बस वो अच्छी लगी थी। तो क्या इसे ही मेरा हमसफ़र बना दिया जाएगा, या वो मेरे दिल को भाई ही इसीलिए थी क्योंकि वो मेरी हमसफ़र है? वो मुस्कुराया और खुलकर मुस्कुराया। उसे पहली बार ऐसा लगा कि उसकी आंखें नम हो रही थीं। उसे लगा वो मुस्कुराते हुए रो रहा है। हाँ, वो रो रहा था, ज़ारो कतार रो रहा था। साउंड प्रूफ कमरे के अंदर उसकी रोने की आवाज़ गूंज रही थी। मेरी ऐसी कौन सी नेकी थी यार अब, जिसके बदले मुझे वो लड़की दी गई है? इसे मेरे नसीब में लिखा गया। मेरा माजी मेरे वालिदैन की पसंद की शादी की वजह से अजाब हो गया था। मैंने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, तो क्या वाकई मेरी तकलीफ़ों के बदले मुझे ये मिली थी? अगर वाकई ऐसा है तो मैं अपने इन दुख दर्द तकलीफ़ों को बहुत अजीज़ रखूँगा। पता नहीं क्यों वो रोया था। शायद बचपन की तलखियों ने उसे इतना सख्त कर दिया था कि वो पत्थर का हो गया था, मगर इस वक्त उसे जिस एहसास ने आ घेरा था वो बहुत हसीन था। टी टाइम होते ही वो बीजान के पास आया था। बीजान, मैं मंगनी नहीं निकाह करना चाहता हूँ इससे,
آپ پلیز اسی مہینے کی کوئی تاریخ لے لیں، اگلے مہینے مجھے لندن جانا ہے، میں چاہتا ہوں اسے اپنے نام کر کے جاؤں۔ اور بی جان کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ تم قاسم بیٹے کے آفس جا کر ان سے ملاؤ ہاشم۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بابا کیا ہوا ہے آپ کو؟ بابا جواب دیں۔ بابا، مما دیکھیں بابا کو کیا ہو گیا؟ سیم کے چیخنے پر سب کمرے کی طرف بھاگے۔ قاسم صاحب زمین پر اوندھے منہ پڑے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ ICU میں تھے۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ یہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ہوش آ جائے گا، مگر ملنا فی الحال الاؤ نہیں۔ ڈاکٹرز کی بات پر جہاں سب گھر والے پریشان ہو گئے تھے، وہیں زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے قاسم صاحب کے ذہن میں بس ایک ہی چہرہ گردش کر رہا تھا، مرحا کا چہرہ۔ ہوش میں آتے انہوں نے سب سے پہلے بی جان کو بلوایا تھا اور ان سے ہاشم اور مرحا کے نکاح کی بات کی تھی۔ ہاشم خود بھی ملنے آیا تھا، مگر اس وقت نہ وہاں مرحا تھی اور نہ ہانیہ۔ 2 دن بعد ہسپتال کے کمرے میں وہ لوگ موجود تھے، بی جان، مرحا کی دادی، قاسم اور ان کی بیوی، احمد اور سیم اور ہاشم۔ کتنے خواب دیکھے تھے ہاشم نے ہانیہ اور اپنے نکاح کے، کہ وہ ہانیہ کو دھوم دھام سے اپنے گھر لانا چاہتا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی نظر کو جس کا انتظار تھا وہ تو اب تک سامنے نہیں آئی۔ البتہ قاضی صاحب نکاح پڑھوانا شروع کر چکے تھے۔ ہاشم جہاں جہاں بخشی، آپ کا نکاح مرحا بنت قاسم سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اور یہ پہلا جھٹکا تھا جو اسے لگا۔ مرحا، وہ ناسمجھی سے بی جان کو دیکھنے لگا۔ ہاشم بیٹا، قاضی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں۔ ہاشم بی جان کی طرف جھکا، ہلکی سی سرگوشی کی۔ اس کا نام مرحا ہے بی جان؟ ہاشم کی بات پر بی جان نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں بیٹا، اس کا نام مرحا ہے۔ بی جان کی بات پر نہ جانے کیوں سے ایک دم سب کچھ عجیب لگا تھا۔ وہ تو ان کے بارے میں اتنا کچھ جانتا بھی نہ تھا۔ بس جو بی جان نے طے کر دیا اس نے رضامندی ظاہر کر دی۔ ہو سکتا ہے اس نے مجھے اپنا نام غلط اسی لیے بتایا کیونکہ میں اس کے لیے انجان تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا تو لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آنے لگی۔ بی جان نے اس کا کاندھا ہلایا۔ سب اس کے منتظر تھے اور اسی ہی تک آ رہے تھے۔ اس نے 3 بار قبول کر کے سائن کر دیے اور دوسرے کمرے میں مرحا نے بھی یہی عمل دہرایا تھا۔ رخصتی 1 مہینے بعد تھی۔ وہ جیسے ہی اٹھ کر باہر جانے لگا، اچانک سے دروازہ کھلا اور بھاگ کر ہانیہ ایک دم سے اسے جا کر ٹکرائی۔ ہاشم اگر اسے وقت پر نہ سنبھالتا تو وہ گر چکی ہوتی۔ آپ، او مائی گاڈ، آپ ہاشم، آپ یہاں بھی؟ وہ جو گہرا مسکرا رہا تھا اس کی بات پر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ مائی گاڈ، یعنی وہ جو ہاشم صاحب ہیں، یعنی دولہے میاں، وہ آپ ہیں؟ اوف، کیا ہی اتفاق ہے۔ وہ سفید رنگ کی فراک پہنے، بالوں کی چٹیاں بنائے اس کے دل میں اتر رہی تھی، مگر وہ اس وقت دلہن تو نہیں لگ رہی تھی جس سے اس کا ابھی ابھی نکاح ہوا تھا۔ کیا اسے ہاشم کی تصویر نہیں دکھائی گئی تھی؟ مرحا، وہ اس ایکسائٹڈ سی لڑکی کو پکار بیٹھا۔ ہاں، اتنی بھی کیا جلدی ہے دولہے میاں، مل لیجیے گا اپنی زوجہ محترمہ سے۔ ہانیہ اس کے کاندھے سے کاندھا لگا کر ہلکا سا دھکا دیا۔ وہ ناسمجھی سے مسکرایا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نہ جانے کیوں اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تھی۔ بڑی بڑی ڈیلز مینیج کرنے والا اس کے سامنے کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ محبت شاید ایسی ہی ہوتی ہے۔ احترام میں نظریں جھک گئی تھیں۔ نکاح بہت بہت مبارک ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نکاح کی مبارکباد دی، مگر ہاشم اس کے بڑھتے ہاتھ کو تھام نہ سکا کیونکہ وہ واقعی شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ زندگی اتنی حسین ہو سکتی ہے اس نے سوچا نہیں تھا۔ ارے ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ملنا ہے نا اپنی زوجہ سے، لائیں پیسے دیں، پھر میں آپ کو مرحا آپی سے ملوانے لے چلوں گی۔ اس کے اگلے الفاظوں پر وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ چہرے پر الجھن درآمد آئی تھی۔ اچھا چلیں بھائی، نہ دیں پیسے، مگر ابھی آپ کا مرحا آپی سے ملنا الاؤ نہیں، بڑوں نے منع کیا ہے، سوری۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی اور وہ اب تک زلزلوں کی زد میں تھا۔ گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ بی جان دروازہ بجائے جا رہی تھی مگر وہ اتنا غصے میں تھا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود گلاس ٹوٹ کر زخم کر چکا تھا۔ ہاشم بیٹا، میری بات تو سنو، چلی جائیں بی جان یہاں سے، بہت بڑا دھوکہ دیا ہے آپ نے، آپ سب نے مجھے۔ ہانیہ کی تصویر دکھا کر اس کی بڑی بہن سے میرا نکاح کروا دیا، وہ چیخا تھا۔ بی جان نے ملازم سے دوسری چابی منگوا کر دروازہ کھولا تھا۔ ہاشم، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس لفافے میں مرحا نہیں بلکہ ہانیہ کی تصویر ہے، شاید یہ سب غلطی سے ہوا تھا بیٹا، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔
غلطی بھی جان؟ فقط ایک غلطی نے میری پوری زندگی تباہ کر دی۔ مجھے ہانیہ سے محبت تھی بھی جان۔ میرا کون ہے کون نہیں میں نہیں جانتا، وہ مجھے پسند آئی تھی، میں اسے چاہنے لگا تھا، ماضی کی تلخیاں بھولنے لگا تھا بھی جان۔ میں کیا کروں گا اب؟ ہاں۔ اور وہ بری طرح چیخا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بی جان نے تڑپ کر اس کے ہاتھ سے کانچ کے ٹکڑے لیے، وہ زمین پر بیٹھا چلا گیا۔ بی جان اس کے ہاتھ کی پٹی کر رہی تھی، مگر وہ عجیب سی بے ہوشی کی کیفیت میں جا چکا تھا۔ آج انہیں مرحا کو رخصت کر کے گھر لانا تھا۔ وہ بے دلی سے تیار ہو رہا تھا، یہ وہی جانتا تھا کہ کیسے اس نے یہ 1 مہینہ گزارا تھا۔ اسے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس 1 مہینے میں وہ چین اسموکر بن چکا تھا، داڑھی بڑھا لی تھی، آفس کم جانے لگا تھا، سارا دن کمرے میں بند رہتا اور رات گھر سے باہر۔ بی جان نے اسے سمجھایا تھا کہ مرحا بہت اچھی لڑکی ہے، مگر وہ بی جان کو کیسے سمجھاتا کہ وہ ہانیہ سے عشق کر بیٹھا تھا، اسے تو وہی چاہیے تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو بی جان صحرا باندھے آگے آئیں اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ بہتر ہوگا یہ شادی ایک نارمل شادی کی طرح ہی کی جائے، ورنہ میں نہیں جاؤں گا وہاں۔ اس کے گھمبیر لہجے پر بی جان تعصب سے پیچھے ہٹی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ہال میں موجود تھے اور تبھی سامنے سے وہ آتی دکھائی دی، مرحا کے پہلو میں۔ مرحا کو تو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا، اس کی نظر تو سرخ گاؤن والی خوبصورت دوشیزہ پر تھی جو اپنی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سب کو ہنسا رہی تھی۔ مرحا کو اس کے پہلو میں بٹھایا گیا، مگر اس نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ ہانیہ نے جھک کر اسے سلام کیا اور وہ اچانک اس کی آنکھوں میں کھو سا گیا۔ اچانک ساری لائٹس آف ہو گئیں اور آنکھوں کے پردے پر اس کا عکس لہرایا۔ وہ دلہن کے لباس میں کھڑی مسکرا رہی تھی اور ہاشم اسے اپنی طرف کھینچ کر ڈانس کا ایک اسٹیپ لے رہا تھا۔ سارے فنکشن میں وہ خاموش رہا۔ اس نے ایک نظر بھی مرحا کو نہیں دیکھا اور گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں چینج کر کے لیپ ٹاپ لیے اسٹڈی میں چلا گیا۔ ہاشم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ بی جان تو سو چکی تھی، مگر وہ اپنے کمرے میں دلہن کے لباس میں بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اور یوں ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ جیسی اس کی آنکھ کھلی، اسی کمرے کے اندر بنے واش روم سے پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ اوہ، میں کیسے سو گئی؟ وہ آئے ہوں گے تو کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں؟ اسے ایک دم سے شرمندگی نے آن گھیرا۔ اس نے اٹھ کر اپنے بالوں کو ہیئر سٹائل کھولا، زیورات اتارے، کپڑے چینج کیے اور اب وہ میک اپ صاف کر رہی تھی جب وہ ٹال سے بال سکھاتے ہوئے باہر آیا۔ مرحا کا دل ایک دم حلق میں آ گیا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ تو کیا واقعی اس کا نیا نویلا شوہر اسے نظر انداز کر رہا تھا؟ وہ اٹھ کر جھجکتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ آپ کے کپڑے نکال دوں؟ آپ کیا پہنیں گے؟ اس کی دھیمی آواز پر ہاشم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ واقعی پیاری تھی، مگر اسے نہیں لگ رہی تھی۔ نو تھینکس، آپ تیار ہو کر نیچے آ جائیں، بی جان انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ اپنے کپڑے نکال کر اسٹڈی روم کی طرف چلا گیا۔ مرحا کو اس کا لہجہ نارمل لگا تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ بے وجہ ہی وہم پال رہی تھی، جبکہ وہ اسٹڈی میں آ کر گہری سانس لینے لگا۔ کام ڈاؤن ہاشم، کنٹرول یور سیلف۔ مانا کہ تمہارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، مگر تم کسی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرو گے۔ خود کو کمپوز کر کے وہ تیار ہونے لگ گیا تھا۔ بی جان کے سامنے وہ لوگ نارمل تھے اور آج شام ان کا ولیمہ تھا، اور اس ولیمے کے فنکشن میں اسے پہلی بار ایسا لگا کہ وہ جل رہا ہے۔ ہانیہ اپنے منگیتر کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی اور ہاشم بمشکل خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ مطلب وہ کمیٹڈ تھی۔ یہاں سے اس کا ولن بننے کا پروسیس شروع ہوا تھا اور وہ بہت تباہی لانے والا تھا۔ ہائے، کیسے ہیں آپ؟ آج پورے 1 مہینے بعد وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ جو آفس کے لیے نکل رہا تھا، اسے سامنے دیکھ کر ایک دم رکا۔ نہ جانے وہ اسے کیوں اتنا پسند کرتا تھا کہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ صدیوں وہاں رک سکتا تھا۔ فائن، تم؟ اس کا موڈ ایک دم اچھا ہوا، مگر تبھی اس کی نظر باہر سے آتے شہروز پر گئی۔ وہ جی جان سے جلا تھا، لیکن اسے دیکھ کر نہ جانے ہاشم کو کیوں ایسا لگتا تھا جیسے وہ اسے کہیں دیکھ چکا تھا۔ الحمدللہ، ایکچولی میں اور شہروز میرا آپ ہی سے ملنے آئے تھے۔ شہروز نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملانا چاہا۔ بہت ضبط کر کے ہاشم نے مصافحہ کیا۔ شور، میرا اندر ہے، چلو۔ نہ جانے کیوں ہاشم آفس کے بجائے اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اور وہ دونوں بہنیں باتوں میں اتنی مصروف ہو گئیں کہ دونوں مردوں کو ہی بھول گئیں۔ ہاشم کاٹ دار نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا، جبکہ شہروز ہانیہ کے پہلو میں بیٹھا مسلسل ان کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ ہاں،
کیوں نہیں، تم ایک کام کرو، تم ہاشم کے ساتھ چلی جانا۔ کیوں ہاشم؟ آپ لے جائیں گے نا ہانیہ کو اپنی پرانی حویلی؟ یہ وہاں ولاگنگ کرے گی۔ مرحا نے باتوں باتوں میں ہاشم کو مخاطب کیا تو وہ ہوش میں آیا۔ ہاں ہاں ضرور، میں لے جاؤں گا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہاشم نے مرحا کو بیوی تسلیم نہیں کیا تھا، بس اس کا دل ایک بار پھر بغاوت پر آمادہ ہو رہا تھا۔ ایک کام کرتے ہیں، آج شام چلتے ہیں، شہروز بھی فری ہیں آج، ہانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاشم کو ایک دم سے جلن محسوس ہوئی۔ آج تو نہیں ہانیہ، بٹ میں تمہیں کل لے چلوں گا۔ ایکچولی میرا آج بزنس ڈنر ہے، مرحا بھی میرے ساتھ ہی ہوگی۔ ہاشم نے مسئلہ بتایا تو ہانیہ کی آنکھوں کی چمک بجھنے لگی۔ اب جب ہاشم کو اس کے ساتھ اکیلے وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا تو کیوں نہ وہ اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھاتا۔ نہ جانے خدا کو کیا منظور ہے، میں نے تو صبر کر ہی لیا تھا نا، پھر کیوں یہ میرے سامنے آ جاتی ہے؟ لیکن اب جب آ ہی گئی ہے تو میں اسے واپس نہیں جانے دوں گا، چھین لوں گا اسے اس سے۔ بی جان اپنے کمرے سے ڈرائنگ روم کا سارا منظر دیکھ رہی تھی اور وہ ہاشم کی آنکھیں پڑھ چکی تھی۔ آج ہاشم ہانیہ کو پک کرنے گیا تھا۔ ہاشم کی خاندانی حویلی شہر سے باہر تھی، جہاں جانے میں تقریباً 2-3 گھنٹے لگتے تھے۔ مرحا کچن میں ملازمہ کو کھانے کی ہدایت دے رہی تھی جب بی جان اس کے پاس آئیں۔ ہاشم کہاں گیا ہے مرحا؟ لہجہ نرم مگر فکر مند تھا۔ وہ ہانیہ کو اپنی حویلی لے کر گئے ہیں، شام تک آ جائیں گے بی جان۔ وہ مسکرا کر بتانے لگی۔ وہ سوبر سی لڑکی انہیں بہت پسند تھی۔ تم جانتی ہو ہاشم کسی کو پسند کرتا تھا؟ بی جان کی بات پر اس کی پھرتی سے چلتے ہاتھ رکے۔ جی، مگر تم یہ نہیں جانتی کہ وہ کون تھی؟ بی جان نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جو بھی تھی بی جان، وہ ان کا پاسٹ تھی، مگر اب وہ میرے ساتھ خوش ہیں، وہ مجھے اپنا چکے ہیں۔ مرحا کے چہرے پر درد کے تاثرات تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری بہن تھی مرحا۔ مرحا کو لگا کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا۔ ہاں، تمہاری بہن کی ایک غلطی نے میرے بیٹے کے اندر کے حیوان کو جگا دیا ہے۔ تمہاری تصویر کے بجائے ہانیہ کی تصویر، وہ ایک غلطی، وہ بہت بڑی غلطی تھی مرحا۔ بی جان نے اس کی ساری تفصیل بتائی اور مرحا کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ بی جان، وہ صرف ایک غلطی تھی۔ اللہ جانے وہ غلطی تھی یا تمہاری بہن کی شرارت، مگر اپنے شوہر پر نظر رکھو مرحا۔ وہ تمہارے ساتھ خوش ہے، مگر تمہاری بہن کا یوں اس کے سامنے آ جانا اسے بہت کچھ یاد دلا سکتا ہے۔ تمہیں بھی ان دونوں کے ساتھ جانا چاہیے تھا، بی جان نے سختی سے کہا۔ مگر پسندیدگی تو ہاشم کی طرف سے تھی نا صرف، اور مجھے ہانیہ پر بھروسہ ہے بی جان۔ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی، مگر مجھے ہاشم پر بھروسہ نہیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اب کچھ بھی کھوئے گا تو ٹوٹ جائے گا، اور وہ ٹوٹنا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا تھا وہ مرتے دم تک لڑے گا۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ بی جان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر یاد آنے لگا جب وہ شادی کی رات اسٹڈی روم میں موجود تھا۔ بی جان سے اس نے ایسی باتیں کہہ دی تھی کہ بی جان نے دل سے دعا کی تھی، یا تو ہاشم کے دل سے ہانیہ نکال دی جائے یا پھر ہانیہ یہاں آنا بند کر دے۔ کچھ کھاؤ گی؟ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی باہر کے نظارے کر رہی تھی۔ ہاشم کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ نہیں ہاشم بھائی، مجھے تو خوشی سے بھوک ہی نہیں لگ رہی۔ اس کے ہنسنے پر ہاشم بھی مسکرایا۔ ویسے تم شادی کب کرنے والی ہو؟ وہ تیلی جلانے کو تیار تھا۔ ابھی تو شہروز لندن جائیں گے، پھر جب واپس آئیں گے تو شاید تب تک، میں بھی 1 سال بعد۔ وہ لاپرواہی سے کاندھے اچکا کر کہنے لگی۔ وہ لندن سے کبھی واپس نہیں آئے گا سویٹ ہارٹ۔ تمہارا کزن مجھے اچھی طرح سے یاد آ چکا ہے۔ وہ وہی لڑکا ہے جس سے میں اٹلی میں ملا تھا۔ اب وہ اپنی محبوب بیوی کے ساتھ ہنی مون منا رہا تھا۔ وہ استہزائی انداز میں ہنسا تھا۔ ویسے یہ منگنی تمہاری پسند سے ہوئی تھی یا گھر والوں کی؟ اور شہروز راضی ہے اس پر؟ ہانیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہانیہ، مجھے وہ ٹھیک نہیں لگتا۔ ہاشم گہری سوچ میں تھا۔ مطلب؟ ہانیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہوا ہے، شاید اٹلی میں۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ تھا۔ کیا اس کی کوئی بہن یا کزن بھی وہاں رہتی ہے؟ ہاشم کا انداز کچھ ایسے تھا کہ ہانیہ کا مسکراتا چہرہ اچانک سے الجھ گیا۔ نہیں، ان کی کوئی بہن یا کزن نہیں ہے، شاید کوئی فرینڈ ہو یا پھر… وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے ہانیہ کے دل میں شک ڈال دیا۔ ویل کوئی بات نہیں، شاید وہ کوئی پرینک کر رہے ہوں، کیونکہ ایک اور لڑکا تھا، وہ ان کی کپل پکچرز بنا رہا تھا۔ شاید وہ اس کی کوئی دوستی ہو یا جسٹ پرینک ہو۔ ہاشم نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے، مگر وہ اس کے دل میں شک کا بیج بو چکا تھا۔ تو مس ہانیہ قاسم، کیسی لگی آپ کو میری حویلی؟ ہاشم نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا جو اوپری حصے کی بیلکنی میں بنے ستون کے ساتھ کڑی گہری سوچوں میں مگن تھی۔
बहुत ज़बरदस्त. इनफैक्ट मुझे तो आर्कियोलॉजी से मोहब्बत है और इस हवेली को देखने के बाद तो और भी ज़्यादा हो गई. हानिया मुस्कुराते हुए कहने लगी. और इस हवेली के दिखाने वाले के बारे में क्या ख्याल है? हाशिम ने कनखियों से उसे देखा. वो मजाक समझकर हंसती थी. वैसे तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? आई मीन लंदन जाओगी वापस स्टडीज़ के लिए या फिर कुछ और? वो चाय का घूंट भरते हुए पूछने लगा. मैं जॉब करना चाहती हूँ. वो कप के तले पर उंगली फेरते हुए कहने लगी. ओह दैट्स ग्रेट. किस टाइप की जॉब चाहिए तुम्हें? क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? इफ़ यू वांट. हाशिम उसके चेहरे के तासुरात पढ़ रहा था. वो शहरोज़ वाली बात से अब तक मुकम्मल संभल नहीं पाई थी. आप मेरी हेल्प कर देंगे? मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब की ऑफ़र आई है, मगर शहरोज़ मना कर रहे हैं. वो कहते हैं वो नहीं चाहते उनकी होने वाली बीवी कहीं जॉब करे. उसने वक्फे के बाद कहना शुरू किया तो हाशिम ने आईब्रो उचकाई. व्हाट? आई मीन सीरियसली हानिया? वो इतना ब्रॉड माइंड हो सकता है? लगता तो नहीं. क्या वो इनसिक्योर रहता है? उसे भरोसा नहीं है तुम पर? हाशिम ने खोजती नज़रों से उसे देखा. नहीं नहीं हाशिम भाई, ऐसी कोई बात नहीं. वो जल्दी जल्दी नफ़ी में सर हिलाने लगी. ओ कम ऑन हानिया, यू कैन कॉल मी जस्ट हाशिम. आई डोंट हैव एनी इशू. हाशिम ने दोस्ताना अंदाज में कहा तो मुस्कुराई. एक्चुअली हाशिम, बात यह है कि वो मुझे लेकर काफ़ी पॉजेसिव हैं. दैट्स वाई. वरना वो बहुत अच्छे हैं. वो दोनों चलते हुए राहदारी से गुजर रहे थे. बाहर से आती सूरज की रोशनी हानिया के बालों पर पड़ रही थी. वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी. इसका मतलब तुम उसे लेकर बिल्कुल भी पॉजेसिव नहीं हो, हाशिम ने इस्तेहसाई अंदाज में कहा. हानिया ने रुक कर नासमझी से उसे देखा. आई मीन अगर तुम उसके लिए पॉजेसिव होती तो तुम्हें भी उसका यूं किसी दोस्त के साथ घूमना फिरना बुरा लगता. वेल, वो कहकर आगे बढ़ गया. हानिया अब तक खामोश थी. वो अपनी ही सोचों में सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ रही थी जब अचानक उसका पाँव लड़खड़ाया. हाशिम जीने के करीब ही खड़ा था. अगर उसे वक्त पर ना बचाता तो वो गिर चुकी होती. हानिया आराम से, तुम ठीक हो? उसे पहले वाली हानिया लगी नहीं रही थी. चेहरा मुरझा चुका था. सॉरी मेरी जान, मगर तुम्हें उससे दूर रखने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ. वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता. साला मैरिड है वो, हाशिम ने दिल ही दिल में कहा था. वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे दूर हुई थी. न जाने क्यों उसे हाशिम का लम्स कुछ गैर आरामदेह लगा था. शहरोज़ वापस इटली जा चुका था, जबकि दूसरी तरफ मिरहा खामोश रहने लगी थी. और फिर उसकी खामोशी की परवाह थी कब हाशिम को? वो तो अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुका था. हानिया ने हाशिम के समझाने पर शहरोज़ से लड़ झगड़ कर जॉब की इजाज़त ले ली थी. हाशिम उसे हर वक्त समझाता रहता था कि उसे अपनी ज़िंदगी खुद जीनी चाहिए, ना कि शहरोज़ को कोई हक़ देना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में टांग अड़ाए. हाशिम आजकल कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगा था, क्योंकि उसकी मोहब्बत उसी के ऑफिस में, उसके ही अंडर, उसकी आंखों के सामने काम कर रही थी. हानिया तुम फ्री हो? काम ख़त्म हो गया? हाशिम अचानक ही उसके केबिन में आया, जहाँ वो सर पकड़कर बैठी हुई थी. वो जानता था कि वो उस वक्त क्या महसूस कर रही होगी. हानिया, क्या तुम ठीक हो? उसने नरमी से उसे पुकारा. तब हानिया ने नज़रें उठाई और वो सांस न ले सका. उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें सुर्ख पड़ चुकी थी. आंसू बाढ़ तोड़ कर बाहर आने को बेताब थे. उफ, उसकी आंखें इस दुख भरे मौसम में भी हसीन लग रही थी. हानिया, उसे अचानक ही दुख हुआ था. वो उसे तकलीफ भी दे रहा था और उसे तकलीफ से निजात भी दिला रहा था. आखिर वो क्या कर रहा था? आपने ठीक कहा था हाशिम, वो मुझे चीट कर रहा है. वो मैरिड है. उसका एक बेटा भी है. हानिया ने मोबाइल स्क्रीन उसकी तरफ की. हाशिम की नज़र स्क्रीन पर चमकती तस्वीर पर गई. शहरोज़ अपनी बीवी और बेटे के साथ ट्रिप पर था. हानिया, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था वो वाकई ऐसा निकलेगा. क्या तुमने उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है? अब तुम क्या करोगी आगे? क्या सोचा है? हाशिम ने बेसब्र होकर कहा और वो रो दी थी. मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगा मेरे साथ. हाशिम, मेरा नाम बचपन से उसके साथ जुड़ चुका था. मैं मंगेतर थी, बचपन की मंग थी उसकी. क्या वो ज़बरदस्ती मेरे साथ था? मैं उसका साथ उसकी मोहब्बत समझती थी, मगर वो तो उसकी मजबूरी थी शायद. हाशिम ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा. खुद को संभालो हानिया, अब तुम्हें इस बारे में घर वालों को भी बताना है. हानिया ने बड़ी नरमी से अपना हाथ आज़ाद करवाया. मैं कमज़ोर नहीं हूँ हाशिम, मैं हैंडल कर लूँगी. मैं उसके आसरे नहीं हूँ. मैं 1 महीने के अंदर अंदर उसे किसी और से इंगेजमेंट करके दिखाऊंगी. वो अपना पर्स और मोबाइल लिए उठकर बाहर चली गई.
ہاشم نے ناسمجھی سے دروازے کو گھورا۔ کیا وہ واقعی اتنی مضبوط تھی؟ کیا اسے سنبھلنے کے لیے وقت بھی نہیں چاہیے تھا؟ شاید وہ صدمے میں ایسا کہہ کر گئی ہے۔ سنبھل جائے گی تو کروں گا اس موضوع پر اس سے بات، مگر پہلے مرحا کو تو خود سے الگ کر دوں، تبھی تو اس کی بہن سے نکاح کر پاؤں گا میں۔ وہ خود کلامی کرنے لگا، تبھی اس کے موبائل پر بی جان کی کال آنے لگی، جسے سن کر وہ ہاسپٹل بھاگا۔ مبارک ہو، آپ ماں بننے والے ہیں۔ بی جان اور مرحا کی خوشی سے برا حال تھا، مگر وہ سکتے میں تھا۔ ڈیم اٹ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ خوش نہیں تھا۔ جہاں ایک طرف سب مرحا کے لیے خوش تھے، وہیں ہانیہ کے لیے دکھی بھی تھے۔ وقت گزرتا گیا، ہاشم نے ہانیہ کو اپنی پرسنل سیکرٹری رکھ لیا تھا۔ وہ اب ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا کرتی تھی۔ البتہ اس نے انگیجمنٹ والی بات غصے میں کہی تھی۔ وہ اب اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ ہاشم آج جلدی آ جائے گا، مجھے چیک اپ کے لیے جانا ہے۔ ہاشم نے شیشے میں اس کا عکس دیکھا۔ ہاشم آفس کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، بی جان کو لے جاؤ، مجھے ذرا کام سے جانا ہے آج۔ ہاشم اور ہانیہ کا آج ٹیم کے ساتھ کسی اچھی جگہ ڈنر کا پروگرام تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ ہاشم عین وقت پر ٹیم کو کال کر کے منع کرنے کا پلان کر چکا تھا تاکہ وہ لوگ اگلے وقت گزار سکیں اکیلے۔ ہانیہ لاکھ ذہین ہونے کے باوجود بھی اسے سمجھ نہیں پائی تھی۔ آپ شوہر ہیں میرے، آپ کو ساتھ چلنا چاہیے، آپ کو تو میرا خیال ہی نہیں۔ مرحا نے لفظ شوہر پر زور دیا۔ شوہر ہوں، نوکر نہیں۔ ویسے بھی بہت مہینوں سے تمہاری بکواس برداشت کر رہا ہوں، زیادہ دماغ خراب نہ کیا کرو میرا مرحا۔ ان کی بحث روز کا معمول بن چکی تھی۔ مرحا چاہ کر بھی ہاشم کو ہانیہ سے دور نہیں رکھ پا رہی تھی، نہ ہی وہ ہانیہ کو کچھ بتا سکتی تھی۔ وہ آنسو صاف کر رہی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ سلام دعا کے بعد جو خبر اس نے سنی، بے ساختہ ہاشم کی طرف دیکھا۔ امی، ہانیہ کو لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں اور آپ اب بتا رہی ہیں؟ اس کے الفاظ تھے یا خنجر۔ ہاشم کا دل اچانک ہی زخمی سا ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ غصے سے باہر نکل گیا تھا۔ بیٹا تم اپنی صحت کا خیال رکھا کرو، دیکھو تمہارا وقت بھی قریب ہے اور ہانیہ کی شادی بھی۔ خیال نہیں رکھو گی تو بچہ کمزور ہو جائے گا نا۔ بی جان اور ہانیہ کی دادی مرحا کو سمجھا رہی تھی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ ہانیہ کی دوسری منگنی کے بعد تو ہاشم پاگل ہی ہو گیا تھا، ہر وقت بے وجہ مرحا پر غصہ نکالتا تھا۔ بی جان نے اسے بہت سمجھایا مگر اب وہ ان کی بھی نہیں سنتا تھا۔ ان کا فرما بردار پوتا اب ان سے ہر بات میں بحث کرتا اور اکثر رات رات بھر گھر نہیں آتا تھا۔ آپ میری فکر چھوڑیں دادی، آپ ہانیہ کی شادی کر دیں تاکہ وہ بھی خیریت سے اپنے گھر چلی جائے۔ ویسے 2 مہینے بعد کی تاریخ ہے نا، اگلا مہینہ میرا ہے، ٹائم کتنا کم ہے اور تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ یہاں وہ اپنی بہن کے لیے فکر مند تھی اور وہاں ہاشم اس کے منگیتر کو راستے سے ہٹانے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ میں اسے پانے کے لیے قتل بھی کر سکتا ہوں۔ آئی ایم سوری ظفر، لیکن میرے اور ہانیہ کے بیچ میں آ کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ زیر لب بڑبڑا رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے اپارٹمنٹ پر تھا جہاں وہ اکثر تب جایا کرتا تھا جب اسے دنیا سے دور سکون کی تلاش ہو۔ سامنے دیوار پر ایک بڑا سا بورڈ لگا تھا، وہاں ظفر کی تصویر چسپاں تھی۔ اس کے علاوہ آگے پیچھے بھی بہت ساری تصویریں تھیں۔ یہ ان لڑکوں کی تھیں جن کو اس نے راستے سے ہٹایا تھا، جنہوں نے ہانیہ کے گھر رشتہ بھیجا۔ یا تو ہاشم انجان بندہ بن کر اسے ڈرا دھمکا کر راستے سے ہٹاتا تھا، یا پھر پیسے کھلا کر یا کوئی دوسری آفرز دے کر انہیں ہانیہ سے دور کرتا تھا۔ مگر اس وقت اس کا سامنا ایک ایسے لڑکے سے تھا جو نہ بکاؤ تھا اور نہ ہی ڈرپوک۔ ہاشم کی لاکھ کوششوں پر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ البتہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے دھمکیاں دے کون رہا ہے، مگر یہ ضرور جان گیا تھا کہ جو بھی ہو ہانیہ بے قصور ہے، کیونکہ ہانیہ راضی تھی۔ اسے وہ عام سا لڑکا بہت پسند تھا۔ ضروری نہیں کہ تمہارا قتل ہی ہو، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تم ٹرک کے نیچے آ سکتے ہو، تمہاری بائک سلپ ہو سکتی ہے نا ظفر؟ اس کی تصویر کو دیکھ کر چھت پھاڑ کہکہا لگا کر ہنس رہا تھا۔ اس وقت وہ شیطان لگ رہا تھا اور اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اندر یہ خبر سننے میں آئی تھی کہ ظفر کی بائک ٹرک کے نیچے آ کر بری طرح سے کچلی جا چکی ہے۔ اگلے 48 گھنٹوں کے درمیان یہ دوسرا جھٹکا تھا جو اسے ملا تھا۔ پہلا یہ تھا کہ ظفر کی گاڑی تو ٹرک کے نیچے آئی تھی مگر وہ خود غائب تھا۔ دوسرا جھٹکا یہ تھا کہ ظفر اسپتال پہنچ چکا تھا اور بالکل سیف۔ وہ کیسے بچ سکتا ہے یا اللہ، کیسے؟ وہ اتنا نیک پارسا ہے تو کیوں اس کی زندگی کم نہیں ہے جیسے میرے ماں باپ کی تھی؟ بیکاز وہ اچھے انسان تھے، مگر وہ کیوں نہیں مرا؟ اسے مر جانا چاہیے تھا نا اللہ، کیوں آخر کیوں؟ وہ پھر سے اپنے اپارٹمنٹ پر اسی دیوار کے سامنے کھڑا چیخ رہا تھا، میرے ساتھ ہی کیوں اللہ؟
تو نے اس کے لیے میرے دل میں جگہ کیوں بنائی؟ اگر وہ میری نہیں تھی تو میرے اتنے پاس کیوں آئی؟ اور جب میرے دل میں بس چکی ہے تو میری کیوں نہیں بن پا رہی؟ یا اللہ، میں نے سب کچھ کھو دیا مگر اسے نہیں کھو سکتا۔ اب کی بار ایسا نہیں ہوگا، اب کی بار ہاشم جیتے گا۔ جیت میری ہوگی، وہ صرف میری ہوگی، اسے دنیا سے چھین لوں گا میں۔ ہانیہ صرف ہاشم کی ہے، صرف میری۔ وہ جنون بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، پورا وجود کانپ رہا تھا، پسینے بہہ رہے تھے اور آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ اس وقت دیوانہ لگ رہا تھا، دیوانہ عاشق۔ ظفر کے کہنے پر ان کی شادی 1 مہینہ پیچھے کر دی گئی تھی۔ جہاں مرحا کی ڈیلیوری کا وقت قریب تھا، وہی ان کے شادی کے فنکشن شروع ہو چکے تھے۔ مایوں اور مہندی کمبائنڈ تھی۔ ہانیہ پیلے رنگ کے لہنگے میں پیاری لگ رہی تھی، مرحا اس کے اپٹن لگا رہی تھی۔ ظفر سامنے بیٹھا تھا، اس کے بھی اپٹن لگایا جا رہا تھا۔ ہانیہ زیادہ خوش تو نہیں تھی مگر بس خوش تھی، لیکن وہ خوش نہیں تھا۔ وہ تھوڑے فاصلے پر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مرحا نے کنکھیوں سے ہاشم کی طرف دیکھا، جس کی نظریں صرف اس خوبصورت وجود پر جمی تھی جو مسکرا رہی تھی۔ چلیں بھائی چلیں، ایک گیم کھیلتے ہیں سب۔ جیسے ہی فنکشن شروع ہوا، سب رسموں سے فارغ ہوئے تو ساری لڑکیاں اور لڑکے ڈانس فلور پر دائرہ بنا کر بیٹھ گئے اور بیچ میں وہ بیٹھی تھی۔ ہاشم، آپ بھی آئے نا؟ مرحا نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا، جو اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاشم پلیز آ جائیں، اس دفعہ ہانیہ نے کہا تو ہاشم بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف آیا۔ نہ جانے کیوں مگر مرحا کو کچھ پل کے لیے اپنی ہی بہن سے حسد ہونے لگا تھا۔ دیکھیں یہ بوٹل جس پر بھی رکے گی، اس کے دونوں سائڈ جو بھی 2 لوگ بیٹھے ہوں گے وہ یا تو ساتھ کوئی ڈانس کریں گے یا گانا گائیں گے۔ اوکے، یعنی اس بوٹل کا سرا اور تلا جس پر بھی رکا اسے سنگنگ کرنی پڑے گی یا پھر ڈانس۔ ایک لڑکی نے سب کو گیم سمجھائی۔ گیم شروع ہو چکی تھی۔ ڈانس فلور اتنا بڑا تھا، جن پر بھی بوتل رکتی تھی وہ دائرے سے دور ہو کر آرام سے ڈانس کر لیتے۔ اس دفعہ بوتل کا سرا ہاشم پر رکا اور دوسری طرف مرحا بیٹھی تھی۔ ہاں، اب ہوگا کپل ڈانس، ہانیہ نے چہک کر کہا۔ سب بڑے بوڑھے دور بیٹھے تھے۔ بی جان نے آواز لگا کر منع کیا، کیونکہ مرحا کی طبیعت کبھی بھی بگڑ سکتی تھی اور پھر ہاشم تو کبھی بھی اس کے ساتھ ڈانس نہ کرتا۔ مگر مرحا اٹھی تھی، سب نے اسے روکا۔ ہم بس سلو ڈانس کریں گے، آفٹر آل میری بہن کی شادی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے کھڑی ہوئی تو ہاشم کو بھی کھڑا ہونا پڑا، البتہ چہرے کے تاثرات اچانک ہی سخت ہوئے تھے۔ ایک سلو سانگ چلایا گیا۔ مرحا نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاشم نے بمشکل اس کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ مرحا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سٹیپ لے رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں سرد تھیں، برف جیسی سرد۔ مرحا کی آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی۔ ہاشم نے سٹیپ لیتے ہوئے اس کا ہلکا سا جھکایا اور تبھی مرحا کی سسکی نکلی۔ مرحا تم ٹھیک ہو؟ اٹس اوکے، میوزک بند کریں۔ ہاشم کی آواز پر میوزک بند کر دیا گیا۔ مرحا بی جان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی کمر اچانک بہت درد کرنے لگی۔ گیم پھر سے شروع ہوا۔ باقیوں کے بعد دوبارہ ہاشم پر بوتل رکی، مگر اس دفعہ دوسری طرف ہانیہ تھی اور صرف یہ احساس ہی ہاشم کو اندر تک پاگل کر رہا تھا۔ ہانیہ پہلے تو شرمانے لگی، مگر سب کے اصرار کرنے پر اسے اٹھنا پڑا، جبکہ دوسری طرف بی جان اور مرحا بس خاموش تھے۔ پہلے بھی میں تم سے ملا، پہلی دفعہ ہی مل کے لگا۔ اس نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر دھیرے دھیرے اسے اپنے قریب کیا۔ سب ہوٹنگ کر رہے تھے، تو نے چھوا زخموں کو میرے، مرہم مرہم دل پر لگا۔ ہانیہ نے اس کے دل کی طرف ہاتھ رکھ کر ایک سٹیپ لیا۔ ہاشم کو کچھ ہوش نہیں تھا، ہر طرف اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ اسے بس اپنا اور ہانیہ کا وجود روشن لگ رہا تھا۔ پاگل پاگل ہیں تھوڑے، بادل بادل ہیں دونوں کھل کے، برسیں گے بھیگیں گے آ ذرا، پہلے بھی میں تم سے ملا ہوں، پہلی دفعہ ہی مل کر لگا، تو نے چھوا زخموں کو میرے، مرہم مرہم دل پر لگا۔ اب وہ اسے گھما رہا تھا اور وہ دونوں اس وقت بالکل پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ مرحا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ اس کی بہن تو ہر بات سے انجان تھی، ورنہ کیا وہ کرتی ہاشم کے آفس میں کام؟ کیا وہ اسے صرف ہاشم کہہ کر پکارتی یا اس کے ساتھ ڈانس کرتی؟ غلط کیا صحیح کیا مجھے نہ پتا ہے، تمہیں اگر پتا ہو بتا دینا۔
نہ جانے کیوں ہانیہ کو اس کا لمس ایک دم سے الگ سا لگا، اسے ہاشم کی گہری نظریں اپنے اندر تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، جہاں عجیب سی چمک تھی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تو نہیں تھی مگر اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ میں عرصے سے خود سے ذرا لاپتہ ہوں، تمہیں گھر ملوں تو بتا دینا۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ٹرن کیا تو ہانیہ کی پشت اس کے سینے سے لگی تھی، بالکل آہستہ سے۔ یہ عمل اتنی آہستگی سے ہوا کہ ہاشم کو اپنا دل دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا اور ہانیہ کو اپنا دل رکتا، کھونا جانا مجھے دیکھتے دیکھتے۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب ہانیہ کو پہلی بار ایسا لگا کہ ہاشم صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم اس نظر سے صرف اسے دیکھا کرتا تھا۔ کچھ تھا ہاشم کی نظروں میں۔ ہانیہ نے اچانک ہی پلکیں جھکا دیں۔ تو ہی ذریعہ، تو ہی منزل ہے یا کہ دل ہے، اتنا بتا۔ ہاشم نے سنبھل کر اسٹیپ لیا، اس کی الجھی نظروں کو محسوس کر چکا تھا، اس لیے خود کو نارمل کر کے مسکرایا، دل کو سمجھایا، ابھی نہیں ہاشم، جہاں اتنا انتظار کیا وہاں تھوڑا اور سہی۔ تو نے چھوا زخموں کو میرے، مرہم مرہم دل پر لگا۔ اچانک ہی لائٹ چلی گئی، سارا ہال اندھیرے میں ڈوب گیا، نہ اسے ہاشم نظر آیا نہ آس پاس کوئی، اور تبھی اچانک کسی نے مضبوطی سے اس کی کلائی پکڑی، اسے اپنے قریب کیا، بے انتہا قریب۔ کوئی بری طرح اس پر جھکا تھا، اس کی گردن پر نشان بنائے تھے۔ تم صرف میری ملکیت ہو ہانیہ، تم پر صرف میرا حق ہے۔ کسی نے جان لیوا سرگوشی کی تھی اور ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوتا چلا گیا، اور ہانیہ سمجھ نہیں پائی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ احساس تھوڑا جانا پہچانا تھا مگر وہ کون تھا؟ ہانیہ کو اپنی گردن پر عجیب سی پرتپش لمس کی فرمائش محسوس ہونے لگی۔ تبھی اچانک لائٹس آن ہوئی اور وہ فلور پر اکیلی کھڑی تھی، باقی سب اس سے بہت دور تھے اور ہاشم وہاں نہیں تھا، اور اگر ہاشم ہوتا تو بھی وہ اتنی گھٹیا حرکت کیوں کرتا؟ وہ بے ساختہ لہنگا سنبھالتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی، کمرہ لاک کر کے اس نے تیز تیز سانسیں لی، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ واش بیسن کا نل کھول کر اس نے منہ پر پانی مارا اور تبھی اس کی نظر گردن پر سخت سرخ نشان پر گئی۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہوئی، کوئی اتنا جنونی کیسے ہو سکتا؟ وہ کون تھا؟ اگر شہروز تھا تو وہ وہاں کیسے آیا اور کیوں آیا؟ وہ تو باہر ملک میں تھا نا، اور اگر یہ حرکت سفر کی تھی تو اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر وہ اسے ایسے الفاظ کیوں کہتا؟ آج اس کی بارات تھی، 12 بج چکے تھے مگر وہ اب تک سو رہی تھی، شاید اسے بخار تھا۔ اس واقعے کے بعد اسے شدید بخار ہوا تھا۔ گھر والے پریشان تھے مگر تھوڑے مطمئن بھی تھے کہ شاید ان سے جدا ہونے کی فکر میں اپنی طبیعت بگاڑ لی تھی۔ گھر کا ہر فرد اسے سمجھا رہا تھا، احمد اور سیم اس کے نخرے، غصہ، فرمائشیں سب برداشت کر رہے تھے، مگر وہ کسی کو حقیقت نہ بتا پائی کہ کوئی اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ مرحا کہاں ہو تم؟ اسے تلاش کرتے ہوئے جیسے ہی ہانیہ کے کمرے کی طرف آیا، اسے سوتا پا کر ایک دم رکا، آس پاس نظریں دوڑائیں، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہاشم نے اندر آ کر دروازہ لاک کیا اور چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ آئی ایم سوری میری جان، میری بے باکی کی وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ وہ اس کی گردن پر نشان دیکھ کر زیر لب بڑبڑایا، مگر جو بھی ہے، تمہاری نازک اور نرم ملائم سراہی دار گردن پر میرے لمس کی مہر تمہاری خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ وہ بہت دھیرے سے مسکرایا تھا اور اس وقت تو دنیا کا سب سے خوبرو مرد لگ رہا تھا۔ دل نے پھر سے بے باکی پر آمادہ کیا، خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس نشان کو چھونے کی کوشش کی۔ وہ اس کے دہکتے لمس پر نیند میں کسمس آئی۔ ہاشم نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچا، اس سے پہلے وہ آنکھیں کھول پاتی ہاشم جا چکا تھا۔ بخار کی شدت کی وجہ سے اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، مگر وہ محسوس کر چکی تھی کہ کوئی ابھی بھی اس کے پاس تھا۔ مگر جب اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا اس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا تھا؟ کیا کوئی اندیکھا وجود اس کے قریب تھا؟ وہ سوچ کر ہی رو پڑی۔ نہ جانے کیوں سے آج ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ وہ تیار ہو کر پارلر میں بیٹھی تھی، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، تبھی اس کے موبائل پر ہاشم کی کال آنے لگی۔ شاید وہ اسے لینے آیا تھا۔
وہ بمشکل اپنا شرارہ سنبھالتی ہوئی باہر کی طرف گئی تھی۔ وہ کار کے بونٹ کے ساتھ کھڑا کسی کال پر مصروف تھا جب اسے ہیل کی ٹک ٹک سنائی دینے لگی۔ ایک الگ سی خوشبو اسے چھو کر گزری تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹا وہ پتھر کا ہو گیا۔ سرخ رنگ کے شرارے میں وہ اپسرا کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاشم کا ہاتھ بے ساختہ اپنے دل کے مقام پر گیا تھا۔ اسے دھڑکنوں کی دھک دھک کان کے پردے پھاڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت لگ سکتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ اپنا شرارہ ٹھیک کر رہی تھی۔ چہرے پر الجھن رقم تھی۔ ہاشم نے ایک ہاتھ بڑھایا جیسے وہ پہلے دیکھنے لگی، پھر مسکرا کر تھامنے لگی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب ہاشم کی محبت عشق میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو ہانیہ، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ ہانیہ نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ ہاشم نے دوسرے ہاتھ سے کار کا دروازہ کھولا اور بہت احتیاط سے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ آگے روڈ پر ٹریفک جام تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگ چکا تھا انہیں۔ ہاشم میں کہہ رہی تھی آپ دوسرے راستے سے لے کر چلیں پلیز، یہاں بہت ٹائم لگ رہا ہے، گھر سے کالز بھی آ رہے ہیں۔ ہانیہ نے متفکر ہو کر کہا۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلا کر گاڑی پیچھے لی۔ جس راستے سے وہ لوگ جا رہے تھے وہ انتہائی سنسان تھا۔ نہ جانے کیوں ہاشم کو وہ راستہ تھوڑا غیر آرام دہ لگ رہا تھا۔ ہاشم نے ایک دم گاڑی روکی اور پیچھے ریورس کی۔ کیا ہوا ہاشم بھائی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، دوسری طرف سے چلتے ہیں، یہاں شاید آگے جنگل ہے۔ ہاشم نے خود کو اس کے سامنے نارمل ظاہر کیا، مگر وہ پریشان تھا، اپنے لیے نہیں بلکہ ہانیہ کے لیے۔ وہاں سے ایک اور راستہ جاتا تھا۔ ہاشم نے گاڑی اس طرف بڑھائی۔ جگہ جگہ بجلی کے کھمبے لگے تھے جن سے آتی روشنی بمشکل ہی سڑک کو روشن کر رہی تھی۔ ہاشم نے ایک بار پھر گاڑی روکی۔ آس پاس جنگل تھا، بیچ میں سڑک تھی۔ اسے جنگل کے اندر سے کچھ چمکتا دکھائی دیا۔ اس دفعہ ہانیہ نے اس کے چہرے پر رقم تاثرات بھانپ لیے۔ ہاشم سب ٹھیک ہے؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کہنے لگی۔ دونوں کے فون پر رنگز ہو رہی تھی مگر وہ دونوں اس وقت ذہنی طور پر وہاں تھے ہی نہیں۔ ہانیہ میری بات سنو۔ ہاشم گاڑی روک کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہانیہ فکر مند نظر آ رہی تھی۔ یہ لو میری شال، اپنے وجود کو اس میں ڈھانپو اور چہرہ بھی چھپاؤ، اوکے؟ ہاشم نے پیچھے پڑی اپنی سفید رنگ کی شال اس کی طرف بڑھائی۔ وہ خود سنہرے رنگ کی شیروانی میں تھا۔ ہانیہ کی خاموشی سے اس کی شال اپنے گرد لپیٹ کر اس کے ایک سرے سے اپنا چہرہ چھپایا۔ ہاشم نے دھیرے سے گاڑی آگے بڑھائی اور تبھی ہاشم کو لگا کوئی گاڑی جنگل سے نکل کر ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ ہانیہ سیٹ بیلٹ باندھو، وہ گھبراہٹ میں کہہ رہا تھا۔ ہانیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، تبھی پیچھے سے فائر کی آواز آئی۔ ہانیہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔